बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन खबरें हैं, क्विकली शुरू करते हैं। अमरीका से एक पैगाम आ रहा है। इस पैगाम में क्या कहा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये पैगाम आपके सामने रखा जाए। जिस सारिफ की जानिब से ये पैगाम आ रहा है सोशल मीडिया पर, उस सारिफ का खुद अपने बारे में दावा क्या है, इसका भी जायजा लेंगे, और इनका ये पैगाम क्या है ये भी जायजा लेते हैं। एल मॉर्गन नाम का इनका यूजर नेम है और इनका हैंडल है PGTA एनालिटिक्स। इनके अपने दावे के मुताबिक ये ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, ग्लोबल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के एनालिस्ट हैं। फिर इन्होंने न्यूयॉर्क में बेस्ड सारिफ ने अपनी कुछ आदात अपने बायो में लिखी हैं। अब इस सारिफ ने दावा किया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके जो ट्वीट्स हैं, जो इनकी इंफॉर्मेशन है मुख्तलिफ मामलात पर, उसे वहां पर बड़ा सीरियस लिया जा रहा है। इस सारिफ की जानिब से दावा किया गया, और ये दावा था 31 तारीख को, दिसंबर की 31 तारीख को, साल के आखिरी दिन। इन्होंने कहा, ब्रेकिंग न्यूज, credible sources in Washington have reported that a message has been conveyed to the Pakistani regime through the Pakistani ambassador, urging the release of Imran Khan and calling for an end to human rights violation in the country. इमरान खान को रिहा किया जाए, इंसानी हुकूक की पामालियां बंद की जाएं, ये पाकिस्तान को पैगाम दे दिया गया है। ये 31 दिसंबर को इनका मैसेज था। फिर इस सारिफ ने एक और मैसेज दिया। इन्होंने कहा कि ब्रेकिंग न्यूज, और इनका ये कहना है कि सोर्सेज टोल्ड मी दैट पाकिस्तानी regime is reportedly working on a plan to counter the efforts of Pakistan PAC, जो पाकिस्तानी अमेरिकन काउंसिल है, उसके ओवरसीज पाकिस्तानियों की तंजीम है। उसके तहत as part of this strategy they are deploying their assets in the US to establish their own pro-establishment organization. The regime has allocated a secret fund of at least $500 million, आधा अरब डॉलर ये खर्च किया जाए, बिलियन का आधा, $500 million। फिर आगे इन्होंने लिखा है कि एक कसीर जहती हिकमत अमली है। एक हिकमत अमली है कसीर जहती, जो लगाई जाएगी बूस्टिंग देयर प्रेजेंस ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे काम किया जाएगा। लॉबिंग मेंबर्स ऑफ कांग्रेस एंड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, publishing articles in US newspapers to influence public opinion and Trump policy towards Pakistan establishment। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि अमेरिका से पाकिस्तान के सफीर भी, एक और मेहमान भी, कुछ दीगर लोग, इनको बुलाकर पाकिस्तान में सियासी गैर सियासी बड़े ये बैठे हैं। हिकमत अमली बनाई जा रही है। ये तय किया जा रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है। इमरान खान के लिए पैगाम आ जाएगा तो जवाब क्या देना है। इन तमाम खबरों के बाद ये खबरें आ रही हैं और कहा यह जा रहा है, ये जो इनका बाद का ट्वीट है $500 million वाला, ये आज का है, कि अब पाकिस्तान से इस सिलसिले में ठीक ठाक तरीके से, और इनका ये दावा है कि जो फंड्स हैं ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट के फंड्स हैं, इनको लगाकर अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के, अमरीकी पार्लियामान के लोगों पर अपनी एनर्जीज इन्वेस्ट की जाएंगी, वहां आर्टिकल्स पब्लिश किए जाएंगे और इमरान खान के खिलाफ काम किया जाएगा। इसके दो मतलब हैं। एक मतलब यह है कि पाकिस्तानी सिस्टम इमरान खान को अंदर रखने में खुद को बेबस महसूस कर रहा है। यह महसूस कर रहा है कि वहां से प्रेशर आएगा तो हम इमरान खान को नहीं रख सकेंगे अंदर, इसलिए वहां इन्फ्लुएंस किया जाए, वहां ओपिनियन बनाई जाए, वहां एनर्जीज लगाई जाए ताकि वहां से यह पैगाम ना आए। यह इसका एक मतलब है। इसका दूसरा मतलब यह है कि ये इमरान खान को रखने में, अंदर रखने में, अब खुद को वहां से आने वाले किसी प्रेशर के नतीजे में, यहां होने वाली तमाम लड़ाई के नतीजे में बेबस महसूस कर रहे हैं, लेकिन इमरान खान को हर हाल में अंदर रखना चाहते हैं। इमरान खान को हर हाल में अंदर रखना चाहते हैं। जब ही इतनी ज्यादा एनर्जीज इस मामले पर इन्वेस्ट की जा रही हैं कि वहां लॉबिंग भी की जाए, वहां सोशल मीडिया पर भी पैसा लगाया जाए, वहां पार्लियामान के नुमाइंदों को भी और ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के मुख्तलिफ नुमाइंदों को भी इंगेज किया जाए। और इस तमाम चीज़ों पर जाहिर है कि न सिर्फ ये कि अपनी एनर्जीज लगाई जाएंगी, अपना इंटेलेक्ट लगाया जाएगा, बल्कि साथ साथ पैसे भी लगाए जाएंगे। तो ये कोशिश की जा रही है। ये बड़ा अहम है कि इनकी जानिब से ये तमाम दावे हमारे सामने रखे गए हैं और ये कह रहे हैं कि एक पैगाम
بھیج دیا گیا ہے پاکستان. اس پیغام میں یہ بتایا گیا ہے کہ عمران خان صاحب کو ریلیز کیا جائے, ہیومن رائٹس وائلیشنز ختم کی جائیں. اب کیا اس پیغام کے نتیجے میں پاکستان میں جو ڈسکشن ہوا تھا جس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا, کیا وہ یہ کر سکتے ہیں کہ نہ کر دیں؟ دیکھیے اس ڈسکشن میں جو چیزیں بعد میں پتہ چل رہی ہیں فرام دا سورسز, وہ یہ ہیں کہ یہ فیصلہ کیا گیا, طے کیا گیا کہ اگر پریشر آ جائے گا تو ہم نہ نہیں کر سکیں گے. اس کی ریزن یہ بتائی گئی کہ پریشر دینے کے لیے کیا وہ یہ کریں گے کہ ہمیں کہیں گے عمران خان کو ریلیز کرو, ہم کہیں گے ہم نہیں کرتے اور بات ختم. نہیں, پھر جب وہاں سے پریشر آئے گا تو وہ اس کے بعد مزید اقدامات کریں گے اور پھر وہ اسکرو ٹائٹ کریں گے. آئی ایم ایف کا اسکرو ہے, ورلڈ بینک کا اسکرو ہے, دیگر اسکروز ہیں. پاکستان کی سب سے زیادہ ٹریڈ ہی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا امریکہ کے ساتھ ہوتی ہے, تو پھر وہ اسکرو ٹائٹ کریں گے. اور جب ہمارا یہ فائنینشیل کرنچ اور زیادہ بڑھے گا, خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کرائسس بڑھے گا, تو کیا ہوگا؟ تو اس لیے یہ بہت زیادہ پاکستانی جو رجیم ہے, جو سیٹ اپ ہے, اس کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ کیا کرنا ہے. آن دا ادر ہینڈ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے؟ آپ دیکھیے کہ پاکستان میں جو مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ ہوا, پہلا ہوا 23 دسمبر کو, دوسرا راؤنڈ ہوا 2 تاریخ کو. اس راؤنڈ سے پہلے, اس راؤنڈ کے بعد بھی دونوں بار پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی باڈی لینگویج, ان کی گفتگو اور ان کی گفتگو میں چھپے پیغامات کو اگر آپ دیکھیں تو وہ پیغامات یہ ہیں کہ ان میں امید نظر آ رہی ہے, ان میں رستہ نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ایک ذرا صبر کے اب جبر کے دن تھوڑے ہیں. صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کہا تھا اب ہمارے مسکرانے کا وقت آ گیا ہے. پھر ان سے ٹیلی ویژن پروگرام میں بات ہوئی تو صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں کہ مسکرانے کا نہیں, اب ہمارے قہقہے لگانے کا وقت آ گیا ہے, ہنس کے کھل کے بات کرنے کا وقت آ گیا ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ عمران خان صاحب باہر ہوں گے, اور باہر ہونے کا مطلب پوچھا گیا کہ کیا باہر ہوں گے تو پھر بنی گالہ میں ہوں گے, ہاؤس اریسٹ میں ہوں گے, کسی جگہ منتقل کر دی جائیں گے, کسی گیسٹ ہاؤس میں, ریسٹ ہاؤس میں, کیا ایسا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا نہیں, ایسا نہیں ہوگا. عمران خان جس طرح کا بندہ ہے وہ باہر آئے گا تو پھر باہر آئے گا, انہوں نے یہ کہا. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑا دکھ جھیل لیا ہے, اب ہم تھوڑا سا بیک اینڈ پر جانا چاہتے ہیں. عمران خان آئے گا تو پھر عمران خان فرنٹ پہ ہوگا, پھر جو کچھ رہ جائے گا وہ عمران خان باہر آ کے خود ٹھیک کر لے گا. ہم نے بڑی پی کاٹ لی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے بڑی پی کاٹ لی ہے, اب عمران خان سب کچھ ٹھیک کر دے گا. تو پھر ان سے یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی فیل ہے یا آپ کی مذاکراتی کمیٹی میں آپ کے ساتھیوں کی بھی فیل ہے؟ انہوں نے کہا یہ سب کی ہے اور سب کو اس چیز کا احساس ہے. تو پھر ان سے کہا گیا یہ کہاں سے آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہم انہی حالات میں انہی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, عمران خان کو اندر رکھنا اب ممکن نہیں ہے اور عمران خان باہر آ رہا ہے. ایک یہ بات ہوئی. دوسرا ان سے پوچھا گیا کہ یہ دوسرے اینڈ پر بھی ہے, یعنی حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے دوسرے اینڈ پر, اور مذاکراتی کمیٹی بھی کیسی جس میں نون لیگ ہے, پیپلز پارٹی ہے, ایم کیو ایم ہے, جس میں قاف لیگ ہے, استحکام پاکستان پارٹی ہے, اگر اکیلا ہے تو اعجاز الحق بھی اس کا حصہ ہے, تو سب اس میں ہیں, باپ پارٹی کے لوگ بھی اس میں ہیں, تمام لوگ اس میں ہیں. تو کیا یہ ریئلائزیشن دوسرے اینڈ پر بھی ہے؟ جب یہ سوال ہوا تو صاحبزادہ حامد رضا صاحب نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا دوسرے اینڈ پر یہ ریئلائزیشن ہے, تبھی تو وہ ہمارے ساتھ آ کر بیٹھے ہیں. یعنی یہ ریئلائزیشن دوسرے اینڈ پر ہے اور اس حد تک ہے کہ وہ ہم سے بات کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں. یہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب بتا رہے ہیں. اب جو اعلامیہ آیا, اس اعلامیہ کی لینگویج دیکھیں تو اس میں کیا چیزیں پوائنٹ آؤٹ کی جا رہی ہیں, ہائی لائٹ کی جا رہی ہیں. عمر ایوب صاحب نے اور دیگر اراکین نے تفصیل سے اپنا نقطہ نظر پیش کیا. یہ اعلامیہ بتاتا ہے, انہوں نے پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان صاحب سمیت, ابھی جو لینگویج میں عمران خان صاحب ہے, یہ صاحب کا لفظ بڑا اہم ہے کیونکہ جب لفظ لکھے جاتے ہیں تو ضابطۂ تحریر میں لاتے ہوئے کیا سیلوٹیشن ہے یہ بڑا میٹر کرتا ہے. عمران خان صاحب سمیت پارٹی کے لیڈرز اور کارکنوں کی رہائی کا مطالبہ کیا. اب یہ بھی کہا کہ حکومت کو ضمانتوں کے حصول میں حائل نہیں ہونا چاہیے. 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ کیا تاکہ حقائق پوری طرح سامنے آ سکیں. پی ٹی آئی کمیٹی نے آگاہ کیا کہ تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کرنے کے لیے ہمیں اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے ملاقات, مشاورت اور رہنمائی حاصل کرنے کا موقع فراہم کیا جائے. تو حکومتی کمیٹی اڈیالہ جیل میں یہ موقع فراہم کرے. انہوں نے کہا کہ عمر ایوب صاحب نے کہ عمران خان صاحب نے یہ مذاکراتی عمل شروع کرنے کی اجازت دی ہے, لہٰذا اسے مثبت طریقے سے جاری رکھنے کے لیے ان کی ہدایات بہت ضروری ہیں.
پی ٹی آئی کمیٹی نے کہا کہ عمران خان صاحب سے مشاورت اور رہنمائی کے بعد اگلی میٹنگ میں چارٹر آف ڈیمانڈ باقاعدہ تحریری شکل میں پیش کر دیا جائے گا۔ حکومتی پارلیمانی کمیٹی کی طرف سے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ گزشتہ میٹنگ میں کیے گئے فیصلے کے تحت ہمیں توقع تھی کہ پی ٹی آئی تحریری طور پر اپنے مطالبات پیش کرے گی تاکہ مذاکرات کا عمل آگے بڑھایا جا سکے، تاہم انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں کہ پی ٹی آئی عمران خان صاحب سے رہنمائی حاصل کرنے کے بعد اپنا چارٹر آف ڈیمانڈ لائے تاکہ دونوں کمیٹیاں معاملات کو خوش اسلوبی سے آگے بڑھا سکیں۔ طے پایا کہ پی ٹی آئی کمیٹی کی عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد اگلے ہفتے دونوں کمیٹیوں کی تیسری نشست کی تاریخ کا تعین کیا جائے گا۔ تو اب جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو یہ دن ہے جمعرات کا، اور عمران خان صاحب سے یہ ملاقات اگلے 1 سے 2 دن میں ہو جائے گی، اور پھر اس کے بعد جب یہ ملاقات ہو جائے گی تو پھر عمران خان صاحب کی ہدایت کی روشنی میں چارٹر آف ڈیمانڈ پیش کیا جائے گا۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ چارٹر آف ڈیمانڈ میں جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے ٹرمز آف ریفرنس یہ بھی طے کیے جائیں گے، اور حکومت سے بھی کہا جائے گا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کا کوئی مطالبہ ہے تو بتائیے۔ تو حکومت سے کہا گیا، حکومت نے کہا ہمارا ابھی کوئی مطالبہ نہیں ہے، وگرنہ یہ کہا جا رہا تھا کہ حکومت کہے گی ہمارے مطالبات میں یہ شامل ہے کہ آپ سسٹم چلنے دیجئے، ہمارے مطالبات میں یہ شامل ہے کہ اب آپ ایسے 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 احتجاج نہیں کریں گے، یہ تمام چیزیں سامنے رکھی جائیں گی۔ تو آپ کو نظر یہ آتا ہے کہ حکومت بات چیت کرتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف سے مکمل تعاون کر رہی ہے، اور حکومت کو بیکنگ کس کی حاصل ہے؟ اسٹیبلشمنٹ کی۔ اسٹیبلشمنٹ لوپ میں ہے، میاں نواز شریف صاحب لوپ میں ہیں، اور یہ تمام چیزیں مکمل اعتماد کے ساتھ ہو رہی ہیں، ان سے بات چیت کے بعد ہو رہی ہیں۔ تو اس وقت یہ جو مذاکرات ہیں یہ ڈائریکٹلی ہو رہے ہیں ان نمائندوں کے درمیان، اور ان کی بیک پر ایک جانب ہے عمران خان صاحب اور ایک جانب ہے اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف صاحب۔ تو یہ مذاکرات انڈائریکٹلی عمران خان، اسٹیبلشمنٹ اور میاں نواز شریف کے درمیان ہو رہے ہیں، کیونکہ وہاں سے پوچھنے کے بعد، ہر بار وہاں سے پوچھنے کے بعد یہاں، اور عمران خان صاحب سے پوچھنے کے بعد یہاں، دونوں کمیٹیاں ایک دوسرے کے سامنے یہ چیزیں رکھ رہی ہیں۔ تو ان ایکچوئل یہ مذاکرات عمران خان صاحب، نواز شریف صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے ہو رہے ہیں۔ تو نظر کیا آ رہا ہے؟ جو حکومتی کمیٹی ہے وہ نواز شریف اور اسٹیبلشمنٹ کے بتائے گئے نکات عمران خان صاحب کی کمیٹی کو بتا رہی ہے، عمران خان صاحب کی کمیٹی عمران خان صاحب کے بتائے گئے نکات حکومتی کمیٹی کو بتا رہی ہے۔ دلچسپ ہے کہ عمران خان صاحب سے یہ سسٹم اس وقت اپنی بقا کے لیے مذاکرات کر رہا ہے، اور عمران خان صاحب مذاکرات کر رہے ہیں اپنی جماعت کے رہنماؤں اور کارکنوں کی رہائی کے لیے، اور ساتھ میں جو کارکنوں کا قتل عام ہوا ڈی چوک پر اس سلسلے میں جوڈیشل کمیشن کے لیے۔ کیا جوڈیشل کمیشن سینئر ترین ججز پر مشتمل ہوگا؟ تو پاکستان تحریک انصاف نے کہا ہے ہمیں جوڈیشل کمیشن چاہیے، ہم ابھی اس میں کون سے ارکان ہوں اس پر بھی بات نہیں کر رہے، عمران خان صاحب سے بات کریں گے، اس کے بعد ہوگا۔ عمران خان صاحب بنی گالا چلے جائیں، اس پر کوئی بات ہوگی یا نہیں ہوگی؟ صاحبزادہ حامد رضا صاحب بہت امپورٹنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے یہ کہا ہے کہ پہلے دونوں مطالبات مان لیے جائیں گے، اس کے بعد اس بارے میں بات کروں گا۔ پہلے دونوں مطالبات مان لیے جائیں گے، اس کے بعد اس بارے میں کوئی بات کروں گا، یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے۔ آخری چیز میں نے آپ سے کہا تھا اس نوجوان محمد بلاول کے بارے میں، جسے ہم نے دیکھا کہ صنم جاوید کے ساتھ کھڑا ہوا تھا۔ اس نوجوان کا ایک خط وائرل ہو رہا ہے، وہ خط کیا بتاتا ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اس خط میں لکھا ہے محمد بلاول کی جانب سے، بخدمت جناب آرمی چیف صاحب، بری فوج پاکستان، جناب علی گزارش ہے کہ میں محمد بلاول حسین ولد منظور حسین آپ سے رحم کی اپیل اور سزا معافی کی درخواست کرتا ہوں۔ میں نے 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہو کر بہت بڑی غلطی کی، جس کی وجہ سے ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچا، جس پر میں بہت شرمندہ ہوں، اور میں نے اس معاملے پر بہت سوچا اور سمجھا کہ یہ میری ایک بہت بڑی غلطی تھی، اور مجھے یہ سبق مل گیا ہے کہ کسی بھی ادارے پر کیچڑ اچھالنا یا اس پر حملہ کرنا اپنا ہی نقصان ہے، اور زندگی کے سبق نے یہ سکھایا ہے کہ ریاست کے خلاف یا کسی بھی ادارے کے خلاف کبھی بھی کوئی اقدام نہیں اٹھانا چاہیے، کیونکہ یہ ملک بھی ہمارا ہے اور یہ ادارے بھی ہمارے ہیں۔ لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ مجھے ایک بار موقع دیا جائے کہ میں ملک پاکستان کا ایک مثبت شہری بن کر اس ملک اور قوم کی خدمت کر کے اپنا حصہ ڈال سکوں، کیونکہ میں اپنے اس اقدام پر بہت شرمندہ ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ میری اس درخواست کو قبول کریں گے اور میری سزا معافی کا حکم نامہ جاری کریں گے۔ میں اور میرا خاندان پوری زندگی آپ کا شکر گزار رہے گا،
محمد بلاول حسین شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے اور بلاول کے سگنیچرز ہیں. یہ ہے بلاول کا اقدام جو رحم کی اپیل کے لیے تھا. بلاول نے باہر آ کر جو باتیں کی، یہ کہا تھا نا کہ رحم کی اپیل کی، مان لیا کہ میں نے یہ سب کچھ کیا تھا، لکھ کر دے دیا کہ میں نے یہ کیا تھا اور اب سزا معافی ہو گئی. باہر آ کر بلاول نے کہا کہ میں اس اسپاٹ پہ صرف ڈانس کر رہا تھا، احتجاج ہو رہا تھا اور میں نے کچھ بھی نہیں کیا، مجھے سزا غلط دی گئی ہے. اور بلاول نے یہ کہا کہ ہم پر دوران قید، بلاول کا کہنا ہے مجھ پر، حسان نیازی پر، حیدر مجید پر، میاں عباد فاروق پر، میاں اکرم عثمان پر تشدد کیا گیا ہے دوران حراست. سپریم کورٹ آف پاکستان تمام افراد کو جو ملٹری کورٹ سے سزائیں دی گئی ہیں انہیں کالعدم قرار دے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.